बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ मुस्तफ़ा रहमान अब्बासी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत को 22 माह हो चुके हैं। इस अरसा में हुकूमत आज़ाद कश्मीर में रियासत और रियासती अवाम के लिए क्या किया, आज़ाद कश्मीर में मेगा प्रोजेक्ट क्यों न शुरू हो सके और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मेम्बरान असम्बली की जो तनख्वाहें हैं वो तो बढ़ गई, लेकिन इडहाक मुलाजमीन जो हैं वो आज भी रोड पर रुल रहे हैं। इन सब इश्यूज़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वज़ीर हुकूमत, वज़ीर ख़जाना जनाब अब्दुल माजिद ख़ान साहब। माजिद ख़ान साहब से पूछते हैं कि सबसे पहले तो माजिद साहब, मैं आपको स्टूडियो में आमद पर वेलकम करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अब ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को 22 माह हो चुके हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के जो मेम्बरान असम्बली हैं, वज़राए हैं, उनकी तनख्वाहें तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हिडाक मुलाज़मीन हैं, जो रियासत के लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए अभी तक उस तरह कुछ हो नहीं सका और न ही कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो सका। इसकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया और कश्मीर डिजिटल का शुक्रिया, और मेरी तरफ से तमाम सुनने देखने वालों को माह रमज़ान की मुबारकबाद। गुजारिश मेरी ये है कि आपने मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं कि 22 माह की हुकूमत में हमने क्या किया और 22 माह में मेगा प्रोजेक्ट क्यों ना स्टार्ट हुए। फिर फोकस आपने कर लिया मेम्बरान असम्बली की तनख्वाहों को और फिर एडहॉक मुलाजमीन के साथ इसको लिंक कर दिया। मेरी सर बड़ी बड़ी बुनियादी सी गुजारिश है कि मैंने हमेशा एक बात कही है कि हुकूमतें कंसर्न होती हैं, और जब हुकूमतें कंसर्न होती हैं तो फिर वो ख्वाब गफलत में नहीं सोती। अब सुनने वाले कहने वालों की अपनी ज़बान है, उसका जिस तरीके से वो इजहार करें, क्योंकि इजहार आज़ादी राय है, उस पर तो कदगन नहीं लगाई जा सकती। और मेरी गुजारिश ये है कि अगर 22 माह की कारकर्दगी इस हुकूमत की देखी जाए तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ है कि आपको भी इस बात का इदराक होगा कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है। इस कोलिशन गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नवाज़ भी शामिल है, इस कोलिशन गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, और इसमें एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी है। ये तीनों की कोलैबोरेशन के साथ इसके निज़ाम हुकूमत को रन किया जाता है। अगर इसमें ये कोई कहे कि मैं नहीं हूँ और दूसरा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे अब आप पहलूतही नहीं कर सकते या नज़र नहीं चुरा सकते। जहाँ तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि हमने आके वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपके अलाइव किए हैं जो शायद माजी की हुकूमतें मेजॉरिटी होने के बावजूद और सिंगल मेजॉरिटी होने के बावजूद अलाइव नहीं कर सकी। आपका रठुआ हरियाम का प्रोजेक्ट था, ये एक आपके सामने मुंह बोलता और मुंह चिढ़ा रहा था, और अहले मीरपुर जो थे वो इसकी सख्तियों को झेल रहे थे। आपकी हुकूमत की अल्हम्दुलिल्लाह। नेक नामी में रठुआ रेयाम आ रहा है वैसे। जी, मैं वही आपके साथ कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट कभी 12 अरब पे गया, कभी 10 अरब पे गया, और आप इस हुकूमत की कारकर्दगी को इस तरह सराहें कि हमने 4.5 अरब रुपए में इसी प्रोजेक्ट को दोबारा रियलाइव भी किया, और आज 12 से उसकी 4.5 अरब। जी, और आज वो अपनी फुल पेस के साथ इस वक्त शुरू भी है, और अहले मीरपुर इस बात से मुतमईन भी हैं। जहाँ तक आप देखिए मुजफ्फराबाद का सवाल है, तो आपका ये शाह सुल्तान ब्रिज था, इसकी सिर्फ तख्ती लगाई गई थी, इसके लिए फंड्स एलोकेट नहीं किए गए थे। ये क्रेडिट दीजिए मौजूदा हुकूमत को कि हमने आके इसके 100% फंड्स रिलीज़ किए और फिर इसको मुकम्मल भी किया। आपका वाई जंक्शन का इशू है जो कि एक बहुत क्रॉनिकल इशू है। अब इसके मुज़मरात क्या हैं, उसकी डिटेल में जाए बगैर हमने इसके पेस को बढ़ाया है, और हमने कोशिश की है कि मुज़फ्फराबाद में, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है, और इसको फौरी तौर पे एक्सपीडाइट किया जाए। आपका जो पीने के साफ़ पानी का बुनियादी मसला था, हमने उसके लिए सारे फंड्स फराहम किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त अपनी फ़ाइनल स्टेज के ऊपर है। इसी तरीके से जो दीगर डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स थे, ख़ास तौर पे अगर आप देखें जो कनेक्टिविटी के प्रोग्राम्स थे, जिसको हम मवासलात का निज़ाम कहते हैं, हमने उसकी बेहतरी के लिए एक ख़तीर रकम मुख्तस की और उसकी यूटिलाइजेशन भी की। और आज देखिए कि आपके कई इलाकों के अंदर इस वक्त भी काम शुरू हैं। तो ये क्रेडिट जाता है इस गवर्नमेंट को कि उसने बहुत से, और आपका आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का प्रोजेक्ट था जो बिल्कुल डेट प्रोजेक्ट था, जिससे आपके लगभग एक बड़े पैमाने पर स्कूलों की रिकन्स्ट्रक्शन होनी थी। आपके एरा के जो मुतासरा स्कूल्स थे, हमने एनडीएमए और फेडरल गवर्नमेंट के साथ उस मामले को टेकअप किया हुआ। अब लामहला जब फाइनेंसिंग होती है तो वो फाइनेंसिंग आती है वफाक की तरफ से, और ये जो एरा के बेस्ड प्रोजेक्ट्स थे जिसको लोग आज क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे हैं, इसके ऊपर हमारे कंसर्न्स फेडरल गवर्नमेंट को कन्वे हो चुके हैं। और जहाँ तक बात रही हुकूमती कारकर्दगी की, हमने कोशिश की है आके कि हम जब हमें हुकूमत मिली तो उस वक्त आप देखिए कि मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का इशू था, हमने बगैर किसी हीला हुज्जत के उनकी तनख्वाहें बढ़ाई, वफाक के बराबर की। डॉक्टर्स की तनख्वाहें हमने वफाक के डॉक्टर्स के बराबर कर दी। हमने अभी आपको हेल्थ पैकेज दिया, हेल्थ पैकेज में हमने आपको प्योरली टेक्निकल वैकेंसीज दी हैं। माजी के अंदर अगर 13,000 हेल्थ के एम्प्लॉई थे तो उसमें 9,000 नॉन टेक्निकल पोस्टों के ऊपर लोगों को भर्ती किया गया था। हमने 100%
غیر سیاسی طور پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے سروس کروا کے تمام ہسپتالوں کے اندر جو ٹیکنیکل اسامیاں تھیں اس کی کمی کو ہم نے پورا یہ کیا۔ سارے کام تو آپ نے کیے، لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ آج کل آپ کے بڑے چرچے ہیں، آپ نے خزانہ کھولا ہوا ہے مہاجرین حلقوں پہ، یہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ آپ کی بڑی وہ ہو رہی ہے آج کل بات کہ جتنا بھی خزانہ ہے وہ مہاجرین حلقوں میں جا رہا ہے۔ میں اس طرف بھی آتا ہوں جی، پہلے میں اس کو آپ کے پہلے سوال کو ٹیک اپ کر لوں کیونکہ ابھی اس میں دو چیزیں اور باقی ہیں۔ ایک تو ہم نے ایم این سی ایچ کے ملازمین کو پکا کیا، ایپ کے ملازمین کو پکا کیا، ہم نے آپ کے 1000 ویکنسیز دی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو، جو رینجرز کی ابھی ریسنٹ ریکروٹمنٹ ہوئی ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے اکوپمنٹ سپلائی دی ہے، آپ کے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس جو اسلحہ ہے یا ویپنز ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس قسم کے ہیں، ہم نے اس کے لیے خطی رقم دی ہے۔ فورینسک لیب کو ہم نے آپریشنلائز کیا، ٹیکنیکل پوسٹیں ہم نے دی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو، ان کی ری اسٹرینتھنگ کی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے آپ کے این ٹی ایس کے ذریعے 3000 کے قریب اب یہ جو سکولز میں کمی تھی، شارٹ فال تھا، ہم نے اس کو میٹ کیا ہے اور اس کے اوپر کوئی کویسچن نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو دیگر ڈپارٹمنٹس تھے ہم نے ان کی بڑی ریپڈ ریشنلائزیشن بھی شروع کر کے رکھی ہوئی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے بجٹ کے اوپر کوئی برڈن لائے بغیر ہم نے ان ساری چیزوں کو میٹ کیا۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے اس گورنمنٹ کو۔ اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے ایڈ ہاک ملازمین کی بات کی، کیونکہ اس کے اوپر لوگوں کو کی پلس جو ہے وہ بہت زیادہ فلکچویٹ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ کی لوگوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ہمدردی اپنی جگہ پر بالکل بجا ہے، لیکن میں اور آپ رولز، قوانین اور لیجسلیشنز کو وائلیٹ کر کے آگے نہیں جا سکتے۔ اب کئی ایڈ ہاک ملازمین ہیں جن کے ایشوز اس وقت ہمارے سامنے ہیں، کئی ایسے ہوئے جس وقت لاسٹ گورنمنٹ تھی، جاتے جاتے وہ ایک وسیع نمبر کی اپوائنٹمنٹس کر کے چلی گئی، اور پھر اس کو آ کے ریکوپ کرنا اور پھر اس ساری چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ وہی آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں نے اسی لیے انیشلی بات کی کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں یا تو فرد واحد فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا تو شاید ہم بہت سے فیصلے کر چکے ہوتے۔ ہمیں ہر دو صورتوں میں اپنی دونوں کولیشن پارٹنرز کو آن بورڈ کرنا پڑتا ہے اور ان کے کنسنسس کے ساتھ ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے ممبران اسمبلی کی تنخواہوں کی بات کی، تو یہ معاملہ ابھی کہیں بہت ہائی لائٹ نہیں ہوا گورنمنٹ کے سامنے۔ یہ ایک اس دن فائنانس کمیٹی کے اندر بات زیر بحث آئی ہے۔ حکومتوں جب تنخواہیں بڑھتی ہیں تو اس کے لیے باضابطہ کابینہ کی منظوری ہوتی ہے، اور پھر اسمبلی میں جب ہم بجٹ پیش کریں گے تو اس کے اندر ہم اس کو ضرور لے کے آئیں گے، کیونکہ یہ ہم پیرٹی کرتے ہیں پنجاب کی ہر چیز کے اندر۔ اگر ہم نے ڈاکٹر کی تنخواہ بڑھانی ہے تو پیرٹی کریں گے وفاق کی یا پنجاب کی، ہم نے ملازم کی تنخواہ بڑھانی ہے تو ہم پیرٹی کریں گے پنجاب کی۔ اسی طریقے سے کیونکہ ریسنٹلی پنجاب گورنمنٹ نے اپنے ایم پی ایس کی سیلریز کو انکریز کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی سیلریز کو انکریز کیا، تو ایک پرپوزل زیر بحث آیا جو حتمی نہیں ہے ابھی تک، لیکن ہماری سب سے پہلی پریورٹی یہ نہیں ہے۔ ہماری پہلی پریورٹی ہے اپنے لوگوں کی مشکلات میں کمی کرنا، اور اس کے لیے یقین جانیے کہ پوری فراخ دلی کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ ہم اس میں ہیں کہ ہمارے لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں۔ آپ دیکھیے کہ یہ آسان کام نہیں تھا کہ آپ 3 روپے کی بجلی دیں یا آپ 10 روپے وہ کی تو بجلی عوامی دیں۔ ایکشن کمیٹی کے دباؤ کے جیسے ہوا۔ سر عوامی ایکشن کمیٹی کا دباؤ اپنی جگہ پر بالکل ہو سکتا ہے، میں سیاسی کارکن ہوں، میں کسی چیز کو ڈینائی نہیں کرتا، لیکن میں نے پھر آپ سے شروع میں ایک بات کی تھی کہ حکومتیں کنسرن ہوتی ہیں۔ اگر حکومت نہ چاہتی تو چیزیں ایکسپیڈائٹ نہ ہوتی، حکومت بھی چاہتی تھی کہ لوگوں کو ریلیف ملے تو ہم نے دیا۔ اور آپ یقین جانیے مسعود صاحب کہ ابھی پچھلی جو کلیکشن تھی ہماری، اس 3 روپے کرنے کے باوجود 33% بھی نہیں ہوئی۔ اور اگر صورتحال ایسی ہوگی کہ اگر آپ 3 روپے کے اوپر بھی لوگ بل دینے سے اجتناب کریں گے تو پھر اس فیسلٹی کو گورنمنٹ کیسے مینج کر رہی ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کیجئے۔ ہم نے آٹے کی سبسڈی دی آپ کو، ہم نے آپ کا ہیلتھ پیکیج ریوائیو کیا، ابھی ہم ہیلتھ کارڈ کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ، اس کے لیے ہم نے ابھی ریسنٹلی میٹنگ کی ہے، اور آنے والے ہیلتھ دنوں کارڈ میں تو بہت بڑا ایشو ہے آزاد کشمیر کی عوام اس کو کا۔ بھی ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے۔ ہم ہر وہ سہولت دیں گے اپنے عوام کو جس سے عوام کی معیار زندگی بلند ہو۔ آپ کے حلقہ کی طرف چلتے ہیں نا، جو مہاجرین حلقہ جات جی ہیں، جی ضرور ضرور۔ بڑی ان میں آپ اسکیمیں دے رہے ہیں، خزانے کے ساری جو بوری ہیں اس طرف کھلی ہیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کو ادھر، خاص کر جو اس طرف کے لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا، یہ کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کی حد تک ہے یا کہ اس میں کوئی صداقت ہے؟ مسعود صاحب میری گزارش یہ ہے کہ میں خوش نصیب آدمی ہوں، وہ تو ہے، اور میں اپنے رب کا کروڑہ شکر بھی بجا لاؤں تو وہ کم ہے۔ میرے والد صاحب 8 اکتوبر کے زلزلے میں شہید ہوئے، میری والدہ شہید ہوئی، تو مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں نے اپنے لوگوں کی خدمت کا سلسلہ شروع کیا، اور آج چوتھی دفعہ میں کنزیکٹیو اس حلقے سے منتخب ہو گیا۔ مہاجرین مقیم پاکستان اب آپ کے 13ویں ترمیم کے بعد آپ کے آئین کا حصہ ہیں۔
پہلے یہ الیکٹورل کالج کا حصہ ہوا کرتے تھے. آپ ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے, آپ ان کے حقوق کو سلب نہیں کر سکتے. یہاں پر ایک پروپیگیشن شروع کی گئی ہے کہ شاید وہ ایلینز ہیں, شاید وہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو ریاست کا بینیفٹ نہیں ملنا چاہیے. تو میں ان سارے احباب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنا گھر بار مال متاع پاکستان کی خاطر چھوڑ کے آئے. آج ان کا پورا حق ہے آئین آزاد کشمیر کے مطابق کہ وہ یہاں کی چیزوں سے فیسیلیٹیٹ ہو سکیں, اور ان کو فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے. جہاں تک میری اسکیموں کا تعلق ہے, میری اسکیمیں تو اب ساری وائرل ہو چکی ہیں, پبلکلی آپ کے سامنے ہیں. تو اگر کسی کو کوئی شک شائبہ ہے تو جا کے ان کی فزیکل مانیٹرنگ کر لے. مجھے یاد ہے کہ جب فاروق حیدر صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی میرے پہ ایک اسی قسم کا معاملہ کھڑا کیا گیا تھا. تو ارشاد قریشی صاحب تھے اس وقت سیکرٹری لوکل گورنمنٹ. تو ایک کمیٹی قائم کی گئی جنہوں نے جا کے میری ہر حلقے کی اسکیم کو فزیکل مانیٹر کیا, اور الحمدللہ میں اس بات کے اوپر شاید میں خوش نصیب آدمی ہوں کہ ہر اسکیم موقع پہ اور گراؤنڈ پہ موجود تھی. تو گزارش میری یہ ہے کہ ان چیزوں سے باہر نکلیے. اب ہم بہت آگے جا چکے ہیں, یہ نفرت پھیلانا بند کیجیے مہاجر مقامی کی اور مقامی مہاجر کی. وہ لوگ جو پاکستان میں آباد ہیں وہ آپ کے ایمبیسڈرز ہیں, ان کو آپ اپنا سفیر سمجھیے. اور یہ جو اہل پاکستان کے آپ کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے, اس میں سب سے بنیادی اور کلیدی رول ان لوگوں کا ہے جو وہاں پر آ کے آباد ہوئے ہیں اور انہوں نے آزاد کشمیر کا علم بلند کر کے رکھا. لیکن لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے نا کہ یہ جو پاکستان میں ہمارے ایمبیسڈر بیٹھے ہیں مہاجرین مقیم حلقوں میں, ان کو جو اسکیمیں یہاں سے لے کے جاتے ہیں وہ تو زمین پہ نہیں لگتی. وہ جہاں جس حلقے میں ان کا ایم این اے ہے وہ وہاں ترقیاتی کام کروا دیتا ہے, اور یہ پیسہ ضیاع ہو رہا ہے آزاد کشمیر کا. مسعود صاحب, مفروضوں پہ تو ہم ہر چیز بات کر سکتے ہیں. اب اگر وہاں سے ایم این اے بنتا ہے, ایم پی اے بنتا ہے, تو اس پر ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ وہ وہاں جا کے آباد ہوئیں, یا تو آپ انہیں یہاں پر اتنی فیسیلیٹیشن دیں جو آپ دینے کو تیار نہیں ہیں تاکہ وہ یہاں آ جائیں, کیونکہ بیسیکلی تو وہ فرسٹ کلاس سٹیزنز ہیں, اور فرسٹ کلاس سٹیزن کو کیٹر کرنا ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے. اب کوئی کم ہے یا زیادہ ہے, یہاں پر صرف ویلی کے 4-5 حلقوں کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی وسعت نظری پیدا کرنی چاہیے اس سارے عمل کے اندر. اور اگر 50, 60, 70 سالوں سے ریاست کے اندر لوگ مستفید ہو رہے ہیں, تو وہ لوگ جو محرومیوں میں مبتلا تھے, جن کو جو اس وقت کبھی ہندو پراپرٹیز میں رہ رہے تھے یا جو کہیں پہ رہ رہے تھے, جن کو اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا, اگر وہ بھی ریاست کے شہری ہونے کے ناطے, ریاست کے فرسٹ کلاس سٹیزنشپ ہونے کے ناطے اگر ریاست کے فنڈ سے اپنے چھوٹے موٹے ضروریات کو پورا کرتے ہیں, تو اس پہ فراغ دلی کا ثبوت دینا چاہیے. اور یہ انٹرفیتھ ہارمنی ہے بیسیکلی, یہ آپ کو آپ کی جو آپس میں باہمی ہم آہنگی ہے اس کو مضبوط کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کو مزید پروان چڑھائیے, نہ کہ اس کے خلاف کوئی ایسی پروپیگیشن. آخری سوال کہ آزاد کشمیر میں احتسابی نظام کمزور کیوں ہے؟ اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں مسعود صاحب. احتسابی نظام اس لیے کمزور ہے کہ یہ ایک روایت ہمیشہ ماضی میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب بھی کسی کو شکنجے میں لایا جاتا ہے تو وہ اس کو شکنجے سے نکال دیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ آپ کو اس بات کے اوپر خوشی ہوگی کہ اس 22 ماہ کی حکومت میں, آزاد کشمیر کے اندر انوار الحق کی قائم کردہ حکومت میں, کسی کے اوپر کرپشن کا کوئی بھی ایلیگیشن نہیں ہے. ہاں, لوگ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ضرور اپنی دل کا غبار نکالنے کے لیے جس کا دل کرتا ہے وہ جو چاہے وہ لکھ دیتا ہے, اور کسی کو ہیرو اور کسی کو زیرو بنانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں. لیکن فزیکل پوزیشن الحمدللہ ایسی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی آپ کا ایک بڑا امیج ڈیولپ ہوا ہے, اور آزاد کشمیر کے اندر بھی لوگوں کے اندر آپ کا ایک بڑا اچھا امیج ڈیولپ ہوا ہے, اور پاکستان سے باہر جو ہمارے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ایک بڑا اچھا امیج ڈیولپ ہوا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خود احتسابی تو میں نے اور آپ نے خود کرنی ہے. خود احتسابی کے لیے تو کوئی ہمارے اوپر ڈنڈا لے کے تو نہیں بیٹھے گا. میں نے اگر سمجھا کہ میں غلط ہوں تو مجھے اس بات کو کنفیس کرنا چاہیے, اور اگر میں صحیح ہوں تو مجھے اس بات کو ماننا چاہیے کہ میں صحیح ہوں. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم بحث برائے بحث میں پڑھ کے چیزوں کو مزید کمپلیکیٹ کریں, وہ میرا خیال مناسب بات نہیں ہوگی. بھائی صاحب, ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ جو ہم دوبارہ اسٹوڈیو میں دعوت دیں گے. اس وقت ہمارا کیونکہ ٹائم پورا ہو رہا ہے, میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, جو پاکستان میں مقیم مہاجرین ہیں وہ آزاد کشمیر کے ایمبیسڈر ہیں. آزاد کشمیر میں کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں سب کو اپنی اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. اس میں کرپشن ہوتی ہے, اس میں کرپشن کے الزام لگتے ہیں, یا حکومت کی نیک نامی ہوتی ہے, اس میں سارے برابر کے شریک ہیں. مسعود الرحمان عباسی کو کشمیر ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو سے دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی الناصر ہو.